की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। मजीद बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। ईमान का मुकम्मल होना और अमाल का कोई अहमियत रहना, अमाल का मुताबिया और सारी दुनिया के बातिल के मुकाबले में तमाम मुसलमानों का अपने पूरे दीन पर पूरी इस्तिकामत और सारी दुनिया के बातिल का अपने असबाब, अपनी तादाद, अपनी तमाम मादी क़ुव्वतों के साथ एक मुसलमान को पूरे दीन नहीं बल्कि दीन के एक जुज़ से हटाने में सारी दुनिया के बातिल का मग़लूब और मक़हूर होना और नाकाम होना सब दावत और नक़्ल हरकत की शर्त के साथ मशरूत है। तवज्जो से बात सुनना, ईमान का कामिल होना, आमाल का सारे आलम में फैलना, सारी दुनिया के बातिल के मुकाबले में पूरी उम्मत मुस्लिमा का अपने पूरे दीन पर पूरी इस्तिकामत और सारी दुनिया के बातिल का अपने असबाब, अपनी तादाद और तमाम मादी क़ुव्वतों के साथ मुसलमान को पूरा दीन नहीं बल्कि दीन के एक जुज़ से हटाने में सारी दुनिया के बातिल का मग़लूब और मक़हूर होना और नाकाम होना, यह सब दावत और नक़्ल हरकत की शर्तों के साथ मशरूत है। अगर मुसलमान अपने दीन की दावत पे नहीं है और अपने दीन को लेके नक़्ल हरकत में नहीं है तो मुसलमान इन तमाम खैरों से महरूम हो जाए। मुसलमान अगर दावत पे नहीं है और अपने दीन को लेके नक़्ल हरकत में नहीं है वो इन तमाम खैरों से महरूम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात तवज्जो से सुनना, मुसलमान में जैसे ही जुमूद और ताअत्तुल आएगा, मुसलमान अपने दीन को लेकर जैसे ही बैठ जाएगा, गैबी नुसरतें उसी वक्त मौकूफ़ हो जाएगी। मेरी बात तवज्जो सुनना, मुश्किल पड़ेगी। मुसलमान की ज़िंदगी में जैसे ही ताअत्तुल आएगा और मुसलमान अपने दीन को लेकर बैठ जाएगा, उसी वक्त गैबी नुसरतें आसमानों पर मौकूफ़ हो जाएगी और गैबी नुसरतों के मौकूफ़ होने ही की वजह से बातिल मुसलमान के मुकाबले में कामयाब हो जाए। गैबी नुसरतों के मौकूफ़ होने की वजह से और मुसलमान के साथ न होने की वजह से बातिल मुसलमान के मुकाबले में कामयाब भी होता है और मुसलमान को मुर्तद बनाने में और बातिल अपना आलेकार बनाने में कामयाब हो जाता है। क्या वजह है कि गैबी नुसरतें मुसलमानों के साथ नहीं है। इसलिए आप देखो, आप गौर करने इस बात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौके पर और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने विसाल नबी के मौके पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मौके पर और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु विसाल नबी के मौके पर पूरा मदीना खाली करा, पूरा मदीना खाली करा। मदीने का खाली होना ही कुफ्र और शिर्क का खात्मा है। सारे सहाबा नक़्ल हरकत में, कुफ्र शिर्क ख़त्म हुआ, पूरी उम्मत मुस्लिमा इर्तिदाद से महफूज हो गई, पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने दीन पर कायम हो गई। सारी दुनिया का बातिल सिर्फ हलाक और बर्बाद नहीं हुआ बल्कि हक का मुआविन और मददगार बन गया। क्या वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा मदीना खाली करा। यही चंद रातें, बदर की रातें, सारे सहाबा को लेके आप अल्लाह के रास्ते में हैं। एक मुसलमान भी ऐसा नहीं है जो बिला उज़्र के मदीना में रह गया हो। एक मुसलमान भी ऐसा नहीं है। सारे सहाबा अल्लाह के रास्ते में हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े मुशरिकीन और कुफ्फार सबको ठिकाने लगा। विसाल नबी के मौके पर वक़्त सिद्दीक ने पूरा मदीना खाली कराया। क्या नतीजा हुआ? सारी दुनिया का कुफ्र शिर्क ख़त्म हो गया, उम्मत मुस्लिमा इर्तिदाद और गुमराही से महफूज हो गई। मेरे दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी, मेरी बात पे गौर करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी
اوقات اور مواقع کے فضائل، اوقات اور مواقع، فلاں وقت اتنی فضیلت والا، اور فلاں رات میں عبادت کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور فلاں جگہ میں عبادت کرنے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اوقات اور مواقع کے فضائل کو خروج پر ترجیح نہیں دی۔ میری بات مشکل پڑے گی، توجہ سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اوقات اور مواقع کے فضائل کو خروج پر ترجیح نہیں دی ہے، اور کبھی بھی آپ نے کسی بھی صحابی کو انفرادی اعمال کی مشغولی کی وجہ سے اور اوقات اور مواقع کے فضائل کو حاصل کرنے کی وجہ سے آپ نے کسی صحابی کو خروج کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ میری بات پہ غور کرنا، کبھی بھی اللہ کے نبی نے کسی وقت کی فضیلت، کسی جگہ کی فضیلت کو خروج پر ترجیح نہیں دی ہے، اور کسی صحابی کو آپ نے انفرادی اعمال کی مشغولی کی وجہ سے یا کسی وقت اور کسی جگہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے خروج کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ابن رواحہ کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ایک صحابی کا آدھے دن کی تاخیر کرنا۔ کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، جمعہ کی نماز، مسجد نبوی، مدینہ منورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت اور صحبت، اتنے بڑے بڑے فضائل کی تحصیل کے لیے ایک صحابی کا آدھے دن کے لیے اللہ کے راستے کی تاخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی، اور اس پر انکار فرمایا آپ نے کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں۔ اب اللہ معاف فرمائے، یہ چیز امت میں سے ختم ہو، یہ چیز امت میں سے ختم نہیں۔ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن درد غم ہے اس بات کا ہے، عوام تو عوام، امت کے خواص بھی، بلکہ ہمارا عملہ بھی ان چیزوں کی تحصیل میں لگ کر اس بنیادی فریضے سے غافل ہو جاتا ہے جو ام الفرائض ہے۔ نقل حرکت چھوڑ جاتی، نقل حرکت چھوڑ جاتی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے موقع پر نقل حرکت کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، توجہ سے بات سنو۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے 3 طبقے ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے 3 طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو دنیا دار ہے، تجار، اور رمضان کی مبارک گھڑیوں کو دنیا کمانے میں، تجارت کے بڑھانے میں، کمینی گندی دنیا کو جمع کرنے میں اپنی ساری عبادات، سارے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، اس سے بڑی مسلمان کی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی مسلمان کی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ کہاں لگ رہا ہے؟ بازاروں میں۔ میں آپ سے مسجد میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، میں استنجا اور پاخانے میں وہ ناپاکی نہیں ہو سکتی ہے جو ناپاکی بازاروں میں ہوتی ہے۔ جو مبغوضیت، جو بغض اللہ تبارک تعالیٰ کو بازار سے ہے، جو ناپاکی بازار کے ماحول میں ہوتی ہے، وہ نجاستوں میں نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان کا رمضان کے مہینے کا اکثر حصہ کہاں گزار رہے؟ بولو، بازار میں گزار رہے۔ حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی سیٹ اپنے کسی مزدور کو یہ کہہ دے کہ آپ سنیچر کے دن ہمارے یہاں کاروبار کرنے مت آنا، میں آپ کو بغیر کاروبار کیے ہوئے اپنی خوشی سے آپ کو میں سنیچر کی مزدوری عطا کر دوں گا۔ کوئی سیٹ اپنے مزدور کو، کوئی اسکول والے اپنے ٹیچر کو چھٹی دے دیں اور بغیر کمائے ہوئے ان کو اس دن کی مزدوری دینا چاہیں، آپ مجھے بتاؤ کون ٹیچر اور مزدور ایسا ہوگا جو بلا وجہ جا کر مزدوری کرے؟ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، بھئی کیا بات ہے کہ سیٹ صاحب نے آج کا دن تو اپنی جانب سے تنخواہ دینے کا وعدہ کر لیا ہے بغیر مزدوری کے۔ اللہ اکبر! رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جانب سے روزیاں بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے روزیاں بڑھا دیتے ہیں، تو اس مہینے کو تجارت میں اور بازار کے گندے ماحول میں خرچ مت کرنا، تمہیں روزی کی فکر ہے، ہم تمہیں روزی بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو میری بات تو سنو تو صحیح، اس زمانے کا مسلمان کتنی دور چلا گیا، کتنی دور چلا گیا۔ مکہ کے مشرکین سال بھر کماتے تھے حج کے موقع پر خرچ کرنے کے لیے۔ مکہ کے مشرکین سال بھر کماتے تھے حج کے موقع پر خرچ کرنے کے لیے۔ پورے مینا کے میدان میں کسی حاجی کو چولہا جلانے کی اجازت نہیں تھی،
مکہ والے سارے حجاج کا اکرام کرتے تھے، جب تک ایک ایک حاجی رخصت نہ ہو جاوے اس کے کھلانے پلانے کا انتظام ہوتا تھا۔ سال بھر کماتے تھے حجاج کو کھلانے کے لیے۔ اس زمانے کا مسلمان رمضان بھر کماتا ہے سال بھر کھانے کے لیے۔ ارے میری بات پہ غور تو کرو، مکہ کے مشرکین سال بھر کماتے تھے، کیوں بولو؟ خیر کے موقع پہ خرچ کرنا ہے، حجاج پہ خرچ کریں گے۔ کتنا خیر کا موقع ہے، اللہ کی نسبت پر حاجی حج کرنے والے بیت اللہ کو سال بھر کمائیں گے حجاج پہ خرچہ کرنے کے لیے۔ اس زمانے کا مسلمان رمضان بھر کماتا ہے سال بھر کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، میری بات کو سنو آپ، اللہ اکبر، مشکل پڑے گی یہ باتیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرے رمضان میں فرما رہے ہیں کہ اگر میری زندگی میں عبادت، دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا اگر اس کا موقع نہ ہو، میں زندگی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ کب فرما رہے ہیں؟ غیر رمضان میں۔ اگر میری زندگی میں دعوت، عبادت اور دین کے سیکھنے سکھانے کا موقع نہ ملے، میں موت کو زندگی پہ ترجیح دوں گا۔ جب ان تینوں چیزوں کی غیر رمضان میں اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر زندگی مطلوب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، رمضان المبارک میں ان تینوں چیزوں کی کتنی اہمیت ہوگی؟ دعوت کی، عبادت کی، تعلیم و تعلم کی کیا اہمیت ہوگی؟ لیکن میں بتاؤں، میں یہ سارا ضعف اور یہ ساری کمزوری کیوں آئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی نگاہ صرف جواز اور حلال پر آ کے رک گئی ہے۔ کس پر بولو؟ جائز ہے نا، جائز ہے نا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تجارت کرنا کوئی حرام ہے؟ جائز ہے نا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی نگاہ صرف جواز اور حلال پہ آ کے رک گئی ہے۔ جواز اور حلال پہ اکتفا کرنا ہی، جواز اور حلال پہ اکتفا کرنا ہی دین کو مضمحل اور دین کو کمزور کیا ہے۔ دین مضمحل، دین کا سارا نظام برباد ہوا ہے، اور دین کا سارا دھارا، دین کا سارا معیار گرا ہے۔ کیا وجہ ہے بولو؟ مسلمانوں کے سامنے صرف کیا رہ گیا؟ جواز اور حلال۔ عظمت کی باتیں لوگوں سے نکل گئی۔ حالانکہ میں کیا عرض کروں بھائی، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جو دنیا اور اسباب دنیا اللہ کے نزدیک ذلیل اور مبغوض، اس میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں چاہیے۔ گاڑی انتہائی اعلیٰ، تجارت انتہائی اعلیٰ، چیزیں انتہائی اعلیٰ، مکان انتہائی اعلیٰ۔ جو دنیا، اسباب دنیا اللہ کے نزدیک ذلیل اور مبغوض ہے، اس میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں چاہیے۔ اور جو دین اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، اس میں امت نے کس پہ اکتفا کیا ہے؟ جواز۔ یہ جائز ہے نا، جائز ہے نا۔ میں کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، تھوڑا سا مجھے موقع دو بولنے کا، توجہ سے بات سنو۔ اس زمانے کے مسلمان دین کا ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی کی دنیا پہ آنچ نہ آئے۔ ایسا دین امت کے سامنے پیش کرو، تاجر اپنی تجارت کر لے، مزدور اپنی مزدوری کر لے، انجینئر اپنا انجینئر کر لے، پروفیسر اپنے ماحول میں زندگی گزار لے۔ ایسا دین کا نظام بناؤ جس سے دنیا پہ آنچ نہ آئے۔ حالانکہ میں آپ سے مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوں، وہ دین ہی نہیں ہے جس سے دنیا پہ آنچ نہ آئے، وہ تو خواہش ہے، وہ تو خواہش ہے۔ دین کا ایسا نظام بنا جس سے اپنی دنیا پہ آنچ نہ ہوئے، وہ دین ہی کیا ہے؟ وہ تو خواہش ہے، خواہش۔ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی، رمضان المبارک میں امت میں 3 طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تجار، خالص دنیا دار، اپنی بڑی بڑی عبادات اور بڑی بڑی اذکار اور بڑے بڑے عبادت اور دعوت کے مواقع کو برباد کر رہا ہے گندی دنیا کو کمانے کے لیے۔ ایک جگہ ہم ختم قرآن میں گئے، بہت ساری باتیں کر کے فارغ ہوئے تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب کل سے آپ الحمد للہ پڑھیں گے، بہت مختصر پڑھنا، گاہک بہت آ رہے ہیں۔ مالیگاؤں کا ایک مسلمان کیا کہہ رہا تھا؟ الحمد للہ جلدی پڑھنا، بہت گاہک آ رہے ہیں، گاہک گرے کی بہت ہو رہی ہے، بھیڑ بہت بڑی ہوئی ہے، ذرا مختصر نماز پڑھنا، لمبی چوڑی نہ پڑھنا۔ ہائے ہائے، عجیب حیرت کی بات۔ گندی دنیا کے لیے مسلمان اپنی نماز کو مختصر کرنے پہ آمادہ ہوگی۔ ایک طبقہ ہوا ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں صرف اپنے انفرادی اعمال میں لگا ہوا ہے، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی تسبیحات، اپنی خلوتیں، اپنے اعمال امت سے منقطع ہو کر
اپنے اعمال میں لگا ہوا ہے. میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیوں، اپنے ذاتی اعمال، انفرادی اعمال میں لگنے والے صلحاء اور صالحین کا ثواب تو پا سکتے ہیں، انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ثواب نہیں ملے گا. مشکل پڑے گی آپ کو بات، لیکن ہے حقیقت. مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے بیانات میں صاف لکھا ہے، اپنی ذاتی انفرادی اعمال میں لگنے والے، امت سے غافل ہونے والے، ان کو صلحاء کا ثواب تو مل جائے گا، انبیاء اور صدیقین کا ثواب ان کو نہیں ملے گا. یہ اپنے ایمان میں اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں. امت مرتد ہو رہی ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک غیر مسلم، سنو تو صحیح، ایک غیر مسلم رمضان کے مہینے میں چوڑا اور بھیل بیچنے والا، وہ پوچھنے لگا کہ رمضان کے مہینے میں ظہر کے بعد دوپہر کے وقت تو میری دکان پر مسلمان آتے ہیں اور چادروں میں بیٹھ کر، کپڑوں میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور بھیل منگاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اور میں دکان لگا رہا ہوں، میری دکان پہ وہ کھاتے ہیں، مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ مالیگاؤں کا مسلمان. میں حیران ہو گیا، اے اللہ، جو مشرک اور کافر شریعت کے احکام کا مکلف نہیں، اس کو تو فکر ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں بھیل لگایا ہوں میں، اور مسلمان آ کے کھا رہے ہیں، مجھے کوئی گناہ تو نہیں. اور اندر کھانے والے مسلمان جو شریعت کے مکلف، دین کے مکلف، اللہ کی ذات و صفات پر جن کا یقین ہے، ان کو اپنے اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ دعوت کی اعمال ختم ہے. میں نے ایک بات عرض کی، تیسرا طبقہ امت کا وہ ہے رمضان کے مہینے میں جو اپنے انفرادی اعمال کے ساتھ اعمال دعوت میں لگا ہوا ہے، اعمال دعوت میں لگا ہوا ہے، نقل حرکت میں لگا ہوا ہے. یہی وہ طبقہ ہے جو انبیاء اور صحابہ والے مزاج اور نہج پر ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو انبیاء اور صحابہ والے اجر و ثواب کو حاصل کرے گا. لیکن میرے دوستوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، میری بات سننا توجہ سے. اس زمانے میں ان باتوں پہ عمل کرنا تو درکنار، کہنا اور سننا بھی مشکل ہو گیا. لوگ عظیمت کی باتوں کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، عظیمت کی باتوں کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. لوگ رخصت کی باتیں بیان کرنا چاہتے. ایسے سیدھے سادے بیانات کرو، ایسی سیدھی سادی ہدایات دو، ہر ایک اپنے اپنے دین پر مطمئن ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لو. اونچے درجے کی باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، امت میں رخصت کے تقصیر کا احساس ختم ہو جائے. لوگ رخصتوں پہ چل رہے ہیں نا، رخصت تقصیر ہے، رخصت تقصیر ہے. اگر انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، امت میں تقصیر کا احساس ختم ہو جائے گا. میری بات سنو، اگر انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، امت کی زندگی سے دن رخصت ہو جائے گا. انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، امت کی صلاحیتیں باطل پہ لگے گی. امت انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، میرا دوستوں بزرگوں، مسلمان زمانے کے بہاؤ میں بہتا چلا جائے. بلکہ میں کیا عرض کروں، امانت داری کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں میں، اگر انبیاء اور صحابہ کی عظمتوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، مسلمان کے زندگی میں جواز کے چھوڑنے کی استعداد بھی پیدا نہیں ہوگی. لوگ جواز پہ رہیں گے، اصل تک نہیں پہنچیں، جواز پہ رہیں گے. جواز کے چھوڑنے کی استعداد جو پیدا ہوتی ہے، وہ عظیمتوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمارے مجمع میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے مذاکرات میں بار بار انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ ہر رخصت والا اپنے آپ کو مجرم و کوتا سمجھے، ہر رخصت والا اپنے آپ کو مجرم و کوتا سمجھے اور اپنے عضو کو اپنی حد پر باقی رکھے. ورنہ کیا عرض کرو، مسلمان رخصتوں پر عمل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اتنا معذور سمجھ رہا ہے کہ کسی کے سمجھانے بجھانے کو بھی وہ اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ انبیاء اور صحابہ کی عظیمتوں کا تذکرہ ہمارے درمیان نہیں ہو رہا. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظیمت کے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر چلتے تھے، اور جب صحابہ سے نقل حرکت میں، دعوت میں کسی قسم کی تاخیر ہوتی تھی اور کسی قسم کی کمی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیسی تنبیہ ان کے لیے ہوتی تھی. الانکار علی من اخر الخروج فی سبیل اللہ تعالی. مولانا یوسف صاحب نے کتنا اہم عنوان باندھا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر انکار کرنا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں
اللہ کے راستے میں نکلنے میں اصرار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اصرار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نہ نکلنے پہ انکار نہیں ہے، نہ نکلنے پہ انکار نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارا عملہ، ہمارے ذمہ دار ساتھی سال و سال مہینے کے خروج باقی ہے، نہ کوئی انکار ہے، نہ کوئی نکیر ہے، نہ کوئی بات ہے، اس لیے نکلنے پہ کوئی اصرار بھی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نہ نکلنے پہ انکار نہ کرنا، یہی نکلنے پہ اصرار نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اگر نہ نکلنے پہ انکار ہو جاوے تو امت نکلنے پر مصر ہو جائے گی اور نکلنے کا اہتمام کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکیر فرماتے تھے، کیسے انکار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر، وہ بھی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی اسباب و تجارت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایسی زبردست فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت مسلمان کو مل جائے، مسلمان پوری زندگی دے کر اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بولو بھائی، ہم چاہتے کہ نہیں ایک نماز ہمیں اللہ کے نبی کی صحبت میں پڑھنے کا موقع مل جائے، مسلمان پوری زندگی یہ دے کر اس کی چاہت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک نماز اللہ کے نبی کی صحبت میں پڑھنے کا موقع مل جائے، ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کا موقع مل جائے، ایک نماز آپ کے امامت میں پڑھنے کا موقع مل جائے، مسلمان اپنی پوری زندگی دے کر ان فضائل کو حاصل کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے فضائل کی بنیاد پر رکنے والے صحابہ پہ اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت روانہ فرمائی موتا، اس جماعت کا امیر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں حضرت جعفر امیر رہیں گے، حضرت جعفر شہید ہو جائے ابن رواحہ امیر رہیں گے، ابن رواحہ پیچھے رہیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں گئے۔ اور جمعہ پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے پیچھے کر دیا، کیا وجہ ہے، کیا بنیاد ہے، پیچھے کیوں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں اور پھر اپنی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے کی ایک صبح اور اللہ کے راستے کی ایک شام دنیا اور دنیا میں جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان سب سے بہتر، دنیا میں جتنے اعمال ہو ان سب سے بہتر ہے اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو ایک جماعت میں روانہ فرمایا۔ اللہ کی شان مقدر کی بات، وہ جمعہ کا دن تھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیا اور میں نے کہا کہ میں پیچھے رہ جاتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا اور پھر میں اپنی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا کیا بات ہے، تم صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ میں جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں میں اور پھر میں اس جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کائنات میں جتنا مال ہے اگر وہ سب کا سب خرچ کر دو گے تو بھی صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکو گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا۔ ایک مرد وہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں پیچھے رہ جاتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور پھر میں آپ کے پاس آ کر میں آپ کو سلام کروں گا اور میں آپ کو رخصت کروں گا۔ آپ علیہ السلام میرے لیے کوئی دعا فرمائیں گے جو دعا میرے لیے قیامت میں کام آئے گی، اس لیے میں پیچھے رہتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو ابن رواحہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کو سلام کرنے لگے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنے آگے بڑھ گئے، جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی سے ایک دن کی بات ہے
وہ صبح نکلے ہیں، میں دوپہر میں نکلوں گا، آدھے دن کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، وہ تم سے اتنا آگے بڑھ گئے کہ فضیلت میں اس جماعت میں تمہارے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہو گیا اس جماعت میں اور تمہارے درمیان۔ سوچو تو صحیح، آدھے دن کی تاخیر کرنے پر، آدھے دن کی تاخیر کرنے پر تاخیر کرنے والے اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں جن کا سالہ سال سے خروج نہیں ہو رہا ہے، مہینے مہینے جن کا خروج نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کے تعلق میں، ایمان کے کمال میں، اعمال کو متعدی کرنے میں، ان فضائل کو حاصل کرنے میں کتنے پیچھے ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ رات ہے، یہ جمعہ ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ابھی انہی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں آپ اللہ کے راستے میں نکلے، کتنے بے چین، کتنا رو رہے تھے، کتنی دعائیں، پوری رات آپ بے چین تھے، اتنی بے چینی، اتنی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ اور وقت صدیق آ کر کہنے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ کی مدد ضرور